बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मोहब्बत के वादे तो देता है मगर आपकी रूह को थोड़ा थोड़ा हर रोज़ मार देता है। जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी ईगो की जीत समझता है। जो आपको नहीं सुनता, बस चाहता है कि आप हमेशा उसको सुने। वो आपको छोटी छोटी बात पे कमतर महसूस कराएगा। आपकी हंसी पर हंसता हो और आपकी थकन को मजाक समझता हो। आपके आंसुओं को कमज़ोरी समझता हो। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। वो आप पे हुकूमत करना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप हंसे तो उसकी मर्ज़ी से, आप रोएं तो उसकी मर्ज़ी से। वो चाहता है कि अगर आप कोई भी कदम उठाएं तो आप उसकी मोहताज हों। आपको दूसरों के साथ हंसता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आपके माँ बाप को गालियाँ देगा। उसके अंदर हर वक्त मैं होगी, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। वो तनकीद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप उसको उसकी गलती पर टोक नहीं सकते। ज़ाहिर वो आपको मोहब्बत भी जताएगा, लेकिन हर दिन आप यही सोचेंगी कि काश आज मैं बच जाऊँ, काश आज कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, काश आज पूरा दिन सुकून से गुजर जाए, या काश आज शाम को आकर हमारी लड़ाई ना हो। ये वो नार्सिसिस्टिक शौहर है जिसे मोहब्बत की हकीकत नहीं बल्कि अपनी बड़ाई चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये आज का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को ऐसा नहीं होता कि मैं बस एक टॉपिक सोचती हूँ और आपके आगे आके बोलना शुरू कर देती हूँ, बल्कि वो मेरी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च होती है। और ये जो आज का टॉपिक है ना, नार्सिसिस्टिक शौहर का, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई भी नार्सिसिस्टिक रिलेशन मौजूद है, आपकी सास, आप बेटा, या आपकी घर में कोई भी आपका फ़र्द, या फिर आपका दोस्त सहेली जो कि नार्सिसिस्टिक है, जो कि खुद पसंद है, मगरूर है, जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, जिसके आप पीछे पीछे मिन्नतें करते फिरते हैं कि मेरी बात सुन लो, और वो आपकी बात नहीं सुनता। आप सफाइयाँ देती रह जाती हैं, लेकिन आपके आंसुओं का, आपके किसी भी रवैये का उस पर कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ रह रही हैं। अच्छा, आपकी जो बॉडी होती है ना, सबसे पहले वही आपको बता देती है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ रह रही हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है ना, वो अनकंफर्टेबल फील करती है उसकी मौजूदगी में। तो जनाब, आज इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ा करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तब भी हम इस पे बात किया करते थे। और लेकिन अब जो है ना, जब मैंने अपनी बहनों के साथ इसको डिस्कस करना है, तो मैंने ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा है कि अपनी बहनों को आम अल्फाज में समझा सकूं कि नार्सिसिस्टिक्स असल में होते क्या हैं और इनके साथ किस तरह से डील करना है। असल में हमारा मुआशरा जो है ना, नो डाउट के मर्दों का मुआशरा है। और यहाँ पे अगर आप भरे मजमे में भी अपनी बीवी को डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो आपको हाथ पकड़कर कह दे कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं। क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद जो है ना, वो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, आपके बहन भाई कुछ नहीं कर सकते, और शोहर को मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो आपको मारे, जो मर्ज़ी करे। आप खुद जो है ना, वो किसी को बताने के लायक नहीं रहती। आप खुद 100 जंजीरों में जकड़ी होती हैं, और आप नहीं चाहती आपके माँ बाप को या भाइयों भाभीियों को पता चले कि आपके साथ क्या गुजर रही है। आप जब ऐसे इंसान के साथ अगर खुदा न खास्ता आप रह रही हैं ना, तो फिर आपको आज मैं बताऊँगी कि हम किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर आप इस तरह के शख्स के साथ रह रही हैं, तो अल्लाह पाक हर चीज़ बदलने पे कादिर है। वो चाहे तो एक इंसान की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के मुआशरे में या जिस तरह घरों के सेटअप में हम लोग रहते हैं ना, ऐसे इंसान के साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बेस्ट लाइफ नहीं गुजार सकते। इसलिए आपने सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, आपने उनके साथ गुजारा करना है, आपने बस उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अब आप मेरे इस अल्फाज पे गौर करें कि आपने उनको ज़्यादा छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनको आदत होती है आपके साथ भिड़ने की, आपके साथ छिड़ने की। तो इसलिए आपने कोशिश सबसे ज़्यादा यही करनी है कि बस आप उनको मौका ही ना दें छिड़ने का। अक्सर औरतें ऐसे शौहर के साथ कई साल गुजार देती हैं और छोड़ भी नहीं सकती। बच्चों की जिम्मेदारी, माली हालात और घर का सुकून अक्सर इन्हें मजबूर कर देता है कि वो रहें, सहें और खामोश रहें। मगर खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं, ये हिकमत और सब्र होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी ऐसे शौहर के साथ आपने इज़्ज़त, सुकून और दिल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हासिल करना है, और कैसे अपनी ज़िंदगी को इस जहर के बीच में महफूज और पुरसुकून बनाना है।
ہے۔ سب سے پہلے ہم نارسسزم کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نارسسزم اصل میں کیا ہے۔ نارسسزم یعنی نرگسیت ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان خود کو سب سے بہتر، سب سے خاص سمجھتا ہے۔ یونانی کہانی میں ایک نارسیسس تھا جو اپنی تصویر سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی تصویر کو ہی دیکھ کر کہتا رہتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں کتنا پیارا ہوں، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ تو اسی تصویر سے عشق کرتے کرتے وہ مر گیا تھا۔ آج کے دور میں یہی نرگسیت جو ہے نا وہ کسی اور صورت میں آ گئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب وہ آئینہ کسی تالاب میں نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا تعریفوں اور رشتوں میں چھپا ہوا ہے۔ نرگسی انسان ہمیشہ اپنی تعریف، اپنی بڑائی اور اپنی مرضی چاہتا ہے۔ ایسے شوہر آپ کو محبت نہیں دیتے بلکہ کنٹرول دیتے ہیں۔ آپ کی ہر خوشی، آپ کی ہر مسکراہٹ وہ اپنی ایگو کے لیے چاہتے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، ایسے انسان کو پہچاننا مشکل نہیں لیکن بس دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا رہی ہوں۔ ہر وقت خود کو خاص سمجھنا، دوسروں کو کمتر جاننا، حد سے زیادہ تعریف کی خواہش کرنا، اپنی غلطی کبھی نہ ماننا، آپ کے احساسات کو مذاق یا ویکنس سمجھنا، اور آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کی کوشش کرنا، اور آپ کو ایموشنلی ڈپینڈنٹ بنانا۔ یعنی ایموشنلی ڈپینڈنٹ اس طرح سے کہ آپ ہر کام اس کی اجازت سے کریں، آپ ہر کام آپ کو ایسے لگے کہ اب بس سانس بھی ہے نا وہ بھی مجھے اس سے پوچھ کے لینی پڑے گی۔ اس طرح سے وہ آپ کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ ابتدائی محبت کا طوفان اس طرح سے ہوگا کہ تم میری دنیا ہو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن کچھ وقت بعد آپ کی قدر گرا دی جائے گی اور آپ کو نیچا دکھایا جائے گا، اور یہ پورا سائیکل ہے لو بومبنگ کا، ڈی ویلیویشن کا، اور ڈسکارڈ کا، اور ہورونگ کا۔ اب آتے ہیں نرگسی انسان کے ساتھ جینے کی حکمت۔ اگر چھوڑنا ممکن نہیں ہے، اور میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی ہستی بستی جنت چھوڑ کر آپ کہیں پہ جائیں، کیونکہ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ جو رہ رہی ہیں نا، اس کے علاوہ اگر دوسری طرف جائیں گی تو وہاں پہ اور زیادہ آپ کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی کے ساتھ نارمل لائف گزاریں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے، اور کچھ اس طرح کے عملی اقدامات کر کے اپنی حکمت سے ان کو نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے ان کے ساتھ بحث بالکل نہیں کرنی۔ بحث کرنا ان کا فیورٹ ترین مشغلہ ہوتا ہے اور آپ کی توانائی کو چوس لیتا ہے۔ اور جس طرح سے ایک کہا جاتا ہے کہ ویمپائر جو ہوتا ہے نا، خون چوس کے اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، ان کو اسی طرح سے آپ کے ساتھ بحث کر کے، آپ کو نیچا دکھا کے، آپ کو رلا کے ان کو سکون مل جاتا ہے، اور یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ بحث بالکل بھی مت کرو۔ آپ بحث کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ لو کہ اس بحث میں آپ جیتنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو اس مقام پہ لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ خود کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اور ناقصور ہوتے ہوئے بھی آپ کو ان سے معافی مانگنی پڑ جاتی ہے، اور آپ کو یہ اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ آپ کو ان سے معافی مانگنی پڑے۔ اور اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی چپ ہو جائیں اور بحث بالکل نہ کریں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بحث کریں، اور یہ آپ کو اکساتے بھی ہیں کہ آپ ان سے بحث کریں، لیکن آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ دوسری بات، تنقید بالکل بھی مت کریں۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو سزا دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ آپ ان کو تنقید کریں گے نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم یہ آپ کو کچھ نہ کہیں، لیکن یہ بات جو ہے نا ان کے ذہن سے نہیں جائے گی۔ یا تو وہ اسی ٹائم آپ کو اس تنقید کا جواب دیں گے، آپ کو سزا دیں گے، یا پھر کچھ عرصہ بعد وہ آپ کو ضرور اس بات کی سزا دیں گے کہ آپ نے ان کے اوپر تنقید کی تھی۔ تیسری بات، ان کو اگنور بالکل نہ کریں۔ ان کو اگنورنس بالکل پسند نہیں ہوتی۔ تھوڑی اکنالجمنٹ کافی ہے، لیکن آپ ان کو اگنور بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد باؤنڈریز سیٹ کریں، حدیں طے کریں، نہیں کہنا سیکھیں۔ آپ کی عزت سب سے اہم ہے۔ آپ شروع میں ہی اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں کہ آپ نے مجھے مارنا پیٹنا نہیں ہے، یا آپ نے میری دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا، میری عزت کرنی ہے، اور اس پر پکے رہیں۔ یقین کیجئے، اگر آپ یہ بات سوچ لیتے ہیں، کوئی بھی کام اگر آپ سوچ لیتے ہیں، تو پھر پانچویں اور اہم بات، اپنے خوشی پر فوکس کریں۔ پڑھیں، پودے لگائیں، قرآن پاک سنیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنی روح کو جگائیں، ڈائری لکھیں۔ اور نرگسی انسان جو ہوتے ہیں نا، یہ کم ہی بدلتے ہیں، اور علاج تب ہی ممکن ہے جب وہ اپنی بیماری کو قبول کریں، اور آپ ان کو بیمار کہہ نہیں سکتی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے خود کو بچانا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر وہ بدلیں تو صرف خود شناسی اور محنت سے بدلیں گے، لیکن آپ نے اپنی صلاحیتیں بڑھانی ہیں، اور
اگر آپ کسی نرگسی شوہر یا بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کا درد، آپ کی خاموشی اللہ کے علم میں ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، شوہر کتنا ہی سخت مزاج کیوں نہ ہو، کتنا ہی خود پسند یا نرگسی کیوں نہ ہو، مگر سچ یہ ہے کہ یہ رشتہ بہت قیمتی ہے۔ ہم عورتیں دل سے جیتی ہیں، دل سے ہی روتی ہیں اور اسی کی باتوں سے دکھی بھی ہوتی ہیں، پھر بھی اسی کی خیر مانگتی ہیں۔ جب وہ بات نہیں کرتے تو دل تڑپتا ہے اور جب ناراض ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ساری دنیا خفا ہو گئی ہے۔ ہم بھول نہیں پاتی کیونکہ محبت دل سے نکالی نہیں جا سکتی، اور جو عورت شوہر کے لیے رو کر دعا مانگتی ہے نا، اللہ پاک اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، محبت اپنی جگہ، خودداری اپنی جگہ۔ اگر وہ آپ کو نہیں سمجھ رہا تو آپ خود کو سمجھو، اگر وہ آپ کی قدر نہیں کر رہا تو تم خود کو اللہ کے قریب کر لو، کیونکہ جو عورت اپنے رب سے جڑ جاتی ہے نا، اس کا سکون کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اللہ سے لو لگاؤ، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اپنے دل پر کام کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ آپ بدلتی ہو، اللہ پاک آپ کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی وہ نرگسی شوہر جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے نا تو آپ ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ ٹوٹنا نہیں ہوتا، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے، اب اس سے باتیں کرو، اپنے دکھ اس سے کہو اور وہ آپ کی ضرور سنے گا، آپ کو ضرور سنبھالے گا اور آپ کو ضرور خوشیاں دے گا، اور جن کی آپ نے کبھی دعا مانگی ہوگی۔ اور میرا یقین کیجئے مائی ڈیئر سسٹرز، میں نے خود ایسے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے نا۔ اللہ پاک جب بدلنے پہ آتا ہے نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو احساس نہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا اور آج اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے نا، تو کبھی نہ کبھی اس کو ایسی ٹھوکر، ایسی چوٹ ضرور پہنچے گی، ایسی ٹھوکر ضرور لگے گی، یا اس کی زندگی میں ایسا لمحہ، ایسا مقام ضرور آئے گا کہ آپ کی تمام زیادتیاں جو اس نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی، اور ان زیادتیوں کا قصوروار بھی آخر میں آپ کو ہی ٹھہرایا ہوگا۔ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ زیادتی بھی خود کرتے ہیں، اور بعد میں اگر آپ ان سے کہو نا کہ یہ آپ کی زیادتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہے، تم ایسے نہ کرتی، تم نے مجھ سے زیادتی کروائی۔ تو انشاءاللہ آپ نے اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں آپ کو اس طرح کا ملتا ہوں جس طرح کا آپ مجھ سے گمان کرتے ہو۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا، آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور میں اللہ پاک کی پسندیدہ بندی ہوں، تو اللہ پاک مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے اوپر کام کیجیے، اور دنیا کا کوئی بھی زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ اللہ کی محبت اسے بھر نہ سکے۔ لوگ بدل نہیں پاتے مگر اللہ بدل دیتا ہے دلوں کو، قسمتوں کو، حالات کو، اور وہ راستے بنا دیتا ہے جہاں کبھی روشنی نہیں تھی۔ اس لیے اگر آپ اپنے ٹاکسک شوہر کو، اپنے نارسسسٹ شوہر کے سائے میں جی رہی ہو، اگر آپ کا دل تھک گیا ہے تو اب وقت ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ پاک سے اپنا تعلق قریب کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے آپ پر کام شروع کرو، کیونکہ جب آپ اپنی روح کو بہتر بنائیں گی تو اللہ پاک خود آپ کی زندگی کے ہر کونے میں روشنیاں بھی کھیر دے گا۔ بس اللہ سے باتیں کرو، اللہ پاک کو اپنے راز بتاؤ، اور وہ آپ کا رب ہے جو سن رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، اگر جو انسان آپ کو کمتر سمجھتا ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا، وہ ایک دن خود اپنے غرور میں اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت ہے، عزت ہے اور خود سے محبت ہے۔ آج سے اپنی خوشی کو اپنی پہلی ترجیح بناؤ اور اپنی عزت کو ہر چیز پر فوقیت دو، اور ہر دن اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اور اللہ پاک چاہے تو اس کو بدل بھی سکتا ہے، اللہ پاک چاہے تو اس کو ایسی نصیحت بھی دے سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف پلٹ آئے اور اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، یہ کہانی صرف آپ کی نہیں ہے بلکہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو رشتے میں صبر کر رہی ہے، جو خود کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اور خاص طور پر میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے خاص طور پر استغفر اللہ جتنا ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اتنا ہی زیادہ قریب ہو کے آپ کی بات سنتا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کے ورد کو اپنا روزمرہ کی روٹین میں شامل کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، برتن دھوتے، کھانا کھاتے اور صفائیاں کرتے، آپ کی زبان پر جب استغفر اللہ رہا کرے گا تو اللہ پاک خود ہی آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا جس پریشانی کو آپ فیس کر رہی ہیں۔ اللہ پاک میری سب بہنوں کو اپنے گھروں میں بہت زیادہ سکون عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مائی ڈیئر سسٹرز ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر دل کی ہر کہانی کو طاقت اور سلطنت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کیجیے تاکہ دوسری بہنوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور میرے لیے اور اپنے لیے دعا کرتی رہا کریں۔ اپنا اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔